बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उतार डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। ज़हानत वो चीज़ है जिसके बेसिस के ऊपर प्लैनेट अर्थ पे होमो सैपियन का कंट्रोल जो है वो अब है। और हम कहते हैं कि आपने किसी को ह्यूमनाइज कर दिए। ह्यूमन बीइंग का मतलब यही इसी से ड्राइव होता है, बाकी इमोशंस और बाकी चीज़ें भी। किसी अब जानवर हैं या पोल्ट्री है, बर्ड्स है, हम उन्हें ज़िबा करके खा जाते हैं, डी-ह्यूमनाइज किया हुआ है। तो किसी इंसान पे जुल्म हो तो हम कहते हैं डी-ह्यूमनाइज कर दिया आपने उसको। अब इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल मशीनों की आनी शुरू हो गई है। तो ख़तरा ये भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको अब पता नहीं लफ्ज़ उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि डी-ह्यूमनाइज करेंगे या व्हाटएवर। तो आगे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस वक्त दो बड़े हैं। एक तो ये कि कब्ज़ा ही ना हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी तरह से, जो डेट्रामेंटल हो टू द ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इवन लिविंग एंड अदर थिंग्स। लेकिन इमीडिएट ख़तरा ये है कि जो AI है, ये डिजिटल डिवाइड जो हम पहले कुछ और समझते थे, फ़ोन का होना या इंटरनेट का, इट विल क्रिएट डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को बड़ी तेज़ी से ही आगे बढ़ा सकती है, जिससे फिर वो हैव नॉट्स और वो, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो इंजन्स हैं एनर्जी भी बड़ी यूज़ होती है। मुझे कोई बता रहा था कि बाज़ ऐसी हैं ये जो टूल्स हैं ChatGPT वाले या इस तरह के, उनके लिए जो एनर्जी उन चिप्स से पूरी सिटी जितनी एनर्जी होती है उसके लिए कई जगह पे यूज़। तो इसके बहुत से पहलू हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए हाल ही में पेरिस में एक समिट हुई, जहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलके एक रेजोल्यूशन पास पुट फॉरवर्ड की करने के लिए कि इसको आगे से किस तरह चलाया जाए, असूल व ज़वाबित क्या इसके बनाए जाएँ, और किस तरह से इसको यही जो हैव नॉट्स और अदर थिंग्स एज वेल। तो UK और अमेरिका ने इसको अपोज़ किया। तो कंसेंसस डिसीजन तो नहीं आ सका, लेकिन ये क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसको ख़ुद भी समझने के लिए और आप तक भी वेल इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने डॉक्टर अनील सुलेमान को अपने पास एक दफ़ा दावत दी है और वेरी काइंडली ही केम ओवर। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी बात करें इस पे जो हमने बात की है, फिर हम आगे चलते हैं। आपने जी बेसिस बना दी कि अभी पेरिस में कोई हफ्ता डेढ़ पहले एक समिट हुआ जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि आप AI के अंदर इंक्लूसिविटी कैसे लेके आ सकते हैं। और ये जो इंक्लूसिवनेस की टर्म है ये हमने बहुत ज़्यादा सुनी है। अगर आप ग्रोथ में भी लेके आते हैं कि जी इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं, अगर आप कहते हैं कि जी देयर इज़ अ डिवाइड, आप उसके अंदर इंक्लूसिविटी लेके हैं। सो मेन पर्पस इस दफ़ा इस समिट का भी ये था कि जी आप डेवलप्ड जो AI यूज़ कर रहा है इसके अंदर इंक्लूसिविटी लेके हैं। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट समिट। इससे पहला जो हुआ था दैट वाज इन 2023, वो UK के अंदर हुआ। फिर आपका 2024 का आपका कोरिया के अंदर हुआ, 2025 का पेरिस के अंदर हुआ, और अब 2026 का इंडिया के अंदर होगा। सो द कोर ऑब्जेक्टिव वाज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नेम इट, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे डेवलप्ड कंट्री है, हमें लगता है दैट इट इज़ अ हैंड ऑफ गॉड कि जी हर चीज़ का हल उसके अंदर है। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी जो मेजर थीम था दैट वाज बेसिकली कि आप इसको देखते हैं कि उसके अंदर में AI को हमने मेन रखा। नंबर 2, अभी आपकी HDI रिपोर्ट आ रही, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ रही है। दिस टाइम द मेजर थीम इज़ कि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके अंदर कोई बहुत सारे ममालिक ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। There was India, there was China, there was France, UK, US। लेकिन जो चैलेंज था कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था कि आप कंसेंसस कैसा डेवलप करें, और जब हम इस समिट के आखिर में देखते हैं तो वी डोंट सी कि कोई कंसेंसस डेवलप हुआ है। रादर लगता है जिस तरह एक डिवाइड पैदा हो रहा है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी को जो AI का इस्तेमाल है उसको बहुत डिफरेंट फोटे से देख रही हैं।
ڈیولپنگ کنٹریز کو بالکل فرق طریقے سے دیکھتے ہیں. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز بینگ فرام پاکستان آئی وڈ سے کہ پاکستان کے لیے اندر بھی اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہماری بھی بس جو اے آئی پالیسی ان پروگرس ہے اور بائی دا اینڈ آف دس منتھ یا بائی مارچ وہ بھی آپ کی فائنلائز ہونے والی ہے. سو جو بھی دنیا کے اندر یہ جو میجر اے آئی ریلیٹڈ ایونٹس ہو رہے ہیں دے آر ویری ریلیونٹ ٹو پاکستان, کہ ہماری پالیسی جو خطرات جو باقی ممالک اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ہماری پالیسی ان چیزوں کو انکلوسیو بنا رہی ہے یا انہوں نے اس کا خیال بھی رکھا ہے. 2 یا 3 بڑے بڑے خطرے ون لائنر کے طور پہ بتائیں. دیکھیں, سب سے بڑا جو خطرہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایجنسی. ایجنسیز بیسیکلی کہ ہیومن بینگ ایک ڈیسیجن لیتا ہے. اب جو نظر آتا ہے کہ مشین کا اتنا زیادہ رول ہو گیا ہے کہ مشین آپ کی ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی, ڈیسیجن میکنگ پاور کو لے رہی ہے. یعنی ناؤ دا فون ٹیلز یو کہ جی اب آپ دوائی لے لیں, ناؤ دا مشین ٹیلز یو کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو چینج, ناؤ دا مشین ٹیلز یو کہ جی اب آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. سو وہ جو انسان کی ایک تھنکنگ پروسیس تھا دیٹ از بینگ اوور ٹیکن بائی دا مشین. نمبر 2, اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ورسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے اندر جو زیادہ تر اس وقت جو ڈبیٹ چل رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ٹیکنگ اوور دا ہیومن انٹیلیجنس. ویری مچ سینونیمس جو میں نے پوائنٹ 1 بتایا. لیکن پوائنٹ 2 کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ آپ کی ڈومینیٹ ہو رہی ہے کہ ہیومن ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے. اور دنیا میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کلاس رومز میں بچوں پہ, پریکٹیشنرز پہ, پروفیشنلز پہ یہ دیکھا ہے کہ ود یہ جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی جیسے ماڈلز آئے ہیں, اب آپ خود وہ کیلکولیشنز یا خود ان کویریز کو نہیں کرتے, آپ مشین کو کہہ دیتے ہیں. بٹ دا ڈارک سائڈ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ کیا یہ مشین جو جواب دے رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور بہت دفعہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مشین اب اتنی انٹیلیجنٹ ہوگی کہ وہ خود ہی ریفرنسز بھی ایسے کریٹ کر دیتی ہے کہ جی کریڈیبلٹی کریٹ ہوگی, لیجیٹمیسی ہوگی, ریلائبلٹی ہوگی, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مشین آپ کو رزلٹ دے رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے آپ دیکھیں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل جوڈیشری, اب وکیل یا جج بھی اے آئی ماڈلز یوز کر رہے ہیں ٹو ٹیل دیم کہ جی اچھا یہ فیصلہ کیسا ہونا چاہیے. بٹ جو ہم چیز بھول رہے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے اٹ از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار ہیومن انٹیلیجنس, اٹ از اے کمپلیمنٹ. یہ آپ کی انٹیلیجنس کو ایمپلیفائی کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایتھیکل پہ زور دیا گیا کہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ایتھیکل پہ جی دیکھیں بٹوین دا نیشنز, امنگ دا نیشنز, اس کے اندر دیکھیں اگر آپ اس پیرس سمٹ کو فالو کریں تو میں نے بھی جیسے ذکر کیا امریکہ اور انگلینڈ ان دونوں نے ریفیوٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن نہیں کرتے. اب یو ایس کا جو سٹانس یہ ہے کہ دیکھیں دس از اے کریٹیوٹی, دس از انٹیلیجنس, جہاں پہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ مشین کیا کرے, کیسے کرے, ڈیٹا آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ ریگولیشنز لے کے آئیں گے تو آپ کی انوویشن کیا ہو جائے گی, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹاپڈ. اور ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پہ ہم کریٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, جہاں پہ ہم نیشنز کو چاہتے ہیں یا جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو جیسا وہ سوچنا چاہتے ہیں وہ ویسا کریں. تو آپ فریڈم پہ کیا کر رہے ہیں, ایک قسم کا امبارگو لگا رہے ہیں. سو امریکہ کا یہ اسٹانس تھا. یو کے کہتا ہے کہ جی میں تو ابھی اس گورننس کو سمجھ نہیں سکا بیکاز دس ریگولیشن از اے کائنڈ آف کہ آپ ایک ریگولیشن دیتے ہیں کہ ہاؤ واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی. And UK also haven't signed this agreement. But the problem is کہ آپ کو اسی کے اندر نظر آتا ہے کہ جو بڑی جو سپر پاورز ہیں, let it be US and UK, they are creating a digital divide. اور یورپ کے بھی اندر ابھی ایک ایسی موومنٹ, یورپ کا بھی اگر آپ پہلا سٹانس دیکھیں which was in UK versus جب آپ 2025 میں ابھی یہ جو پیرس سمٹ میں ہوتا ہے, یورپ نے بھی اپنا وہ جو ایتھیکل ڈائمینشنس تھیں وہ اتنی زیادہ بڑی اسٹرنجنٹ نہیں رکھیں. رادر انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک انکیوبیشن پروگرام بنائیں گے, ہم اس کے اندر انوویشن کو پروموٹ کریں گے, کیونکہ ابھی یورپ کے اندر ایک رپورٹ آئی اور اس رپورٹ کا مین جو پرپز یہ تھا کہ وائی یورپ از لیگنگ بیہائنڈ, اینڈ دا رول ماڈل دیٹ دے ٹک از US. کہ جی امریکہ دیکھیں کتنا آگے جا رہا ہے اور یورپ کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہے.
اچھا. اور اس کے اندر میں صرف ایک آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ اور امریکہ، جو یورپ کی جو میجر فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ جیسے اس وجہ سے نہیں بن پائے کیونکہ ہمارے یہاں پہ انوویشن نہیں ہو رہی، اور امریکہ میں انوویشن اس وجہ سے ہو رہی کیونکہ انہوں نے صاحب ہر چیز کی فریڈم دی ہوئی ہے. اینڈ ناؤ وائی ڈو وی نیڈ ایتھیکل ڈائمینشنس؟ کیونکہ مشین کو نہیں پتہ اس نے کیا کرنا ہے. جب تک آپ کے پاس ایک ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سا کام کرنا ہے اور یہ گلوبل ریگولیٹری فریم ورک کو بنانے کے لیے اٹ واز سارٹ آف اے اسٹیپنگ اسٹون. اٹ واز اے اسٹیپنگ اسٹون. تو اسی سے پاکستان بھی فالو کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ چائنا سے آپ ہاؤ وڈ یو کمپیئر اے آئی کی ڈیولپمنٹ جو اس وقت ویسٹ میں ہو رہی ہے اور چائنا کا؟ اب انہوں نے ایک بڑے سے ڈیپ سیک دی، بڑی ہم سن رہے ہیں، اور تو کچھ ہو یا نہ ہو کتنی آگے ہے وہ بھی تب صرف رائٹنگ تک ہے، ابھی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتی وہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے جو بنائے گی، بٹ $1 ٹریلین کی جو مارکیٹ کیپ ہے وہ انہوں نے ایک دن میں روڈ ہوگی. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اے آئی مارکیٹ ہے دیٹ از ویری انسرٹن. آپ اس کے اندر کتنی بھی لے آئیں پروڈکٹیبلٹی وہ نہیں آئے گی. نمبر 2، اٹ از اے گیم آف کاسٹ. اگر آپ ڈیپ سیک کو دیکھیں، وائی ڈیپ سیک ہیز ایکچولی کریٹڈ ریپلز. اگر ڈیپ سیک کا سمپل آپ ریونیو ماڈل دیکھیں یا کاسٹ اسٹرکچر دیکھیں تو وہ کیوں ایک دم سپر سیڈ کیا؟ اگر وہی کام آپ کو کم پیسوں میں اس جتنا ایفیشینٹ مل رہا ہے، دیٹ واٹ اسٹارٹل دا ورلڈ کہ امریکہ اتنے سارے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں ان اے آئی ٹیکنالوجی، اور چائنا نے ود سم آف اس کے منسکل اماؤنٹ اس کی لگا کے اس نے وہی لے رہا ہے. دیٹ از سم تھنگ ویری ریمارکیبل. لیکن چائنا کا اگر آپ فیوچر دیکھیں ان ٹرمز آف اے آئی تھنک اٹ از ون آف دا لیڈنگ کمپیٹیٹرز فار یو ایس. اور اگر یو ایس ان ریگولیشنز کو سائن کر لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھی میری جو فریڈم ہے، یا میں جو اگر دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوں، سو اٹ ول لیسن دا اسپیڈ آف مائی کمپیٹیٹیونیس اگینسٹ چائنا. چائنا کی اگر آپ اکانومی کو دیکھیں، اس کی مارکیٹ کو دیکھیں، اٹس آلریڈی اے ریگولیٹڈ مارکیٹ. آپ انہوں نے کئی ایسے سوالات کیے ہیں جہاں میں مشین کہتی ہے کائنڈلی ڈونٹ آسک می دوز کویشچنز، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. سو اٹس آلریڈی اے ریگولیٹڈ مارکیٹ. اور اگر ریگولیٹڈ مارکیٹ کا ایک پروڈکٹ آتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، اٹ از آلریڈی اے تھریٹ فار دا ڈیولپڈ ورلڈ. سو چائنا از مچ مور اہیڈ، اور اس نے بھی ابھی آلریڈی اپنی جو ایتھیکل کنسیڈریشن اس کو بہت اسٹرانگ رکھا. تو آپ باٹم لائن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ میکیاویلی تھا کہ achieve them from by all means, not only by fair means. تو چائنا نے جو ہے in some way as far as them fair means سے وہ کر دکھایا ہے جو by all means ابھی تک ویسٹ جو ہے کرنے کے لیے it is struggling. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں it is a game in which پروڈکٹ کی تب مارکیٹیبلٹی ہوتی ہے اگر وہ پروڈکٹ آپ کی نیڈس کو پورا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ناٹ نظریات کی یہ جنگ نہیں ہے. اٹ از بیسیکلی کہ میں نے ایک آپ کو ایسا پروڈکٹ دیا ہے اور جو بکے گا زیادہ دیا جو بکے گا. ٹھیک ہے نا. سو چائنا نے وہ گیپ فل کر دیا ہے، اور چائنا نے یہ پروو کیا ہے دیٹ یو ڈونٹ ریکوائر بلینز آف ڈالرز ٹو میک سچ پروڈکٹس. ایون اس کی کم کاسٹ کے اندر بھی آپ ایک افیکٹو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. بٹ دس از اینڈ اسٹل دا ہیومن انٹیلیجنس از ویری ریلیونٹ. دیکھیں جی، اگر ہم یہ کہیں نا، ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اگر آپ ان کی ریسنٹ پبلیکیشنز دیکھیں، گیتا گوپی ناتھ کی اگر آپ پوڈ کاسٹ کو سنیں، تو رائٹ ناؤ دے آر آل فوکسڈ آن دا لیبر مارکیٹس. اینڈ واٹ دے سے کہ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے، یہ ایک ہمارا بلیف ہے کہ اے آئی کے آنے سے آپ کی لیبر مارکیٹس ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے. بٹ دیٹ از اسٹل انٹرو. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹرپٹ دا اے آئی مارکیٹس. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسٹرپٹ دا لیبر مارکیٹ. آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ری اسکل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو یوز دیٹ ٹول. اٹ از دا سیم تھنگ. فار ایگزامپل آج کل ایکیڈیمیا میں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ پاکستانی ایکیڈیمیا، وی آر بیشنگ لائک اینی تھنگ کہ جی جس نے چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا میں آپ کی اسائنمنٹ 0 کر دوں گا. ٹھیک ہے. اینڈ وی ٹیلی اٹ ایگزیکٹلی کہ جی یہ ایک پلیجرزم ہے، وچ از ناٹ.
فار ایگزامپل اگر ایک ڈاکٹر ہے یا ایک سرجن ہے, وہ اگر ایک روبوٹک وہ جسے کہتے ہیں اسسٹنس لے رہا ہے, کیا وہ پلیجرائز کر رہا ہے؟ ایک آرکیٹیکٹ اگر ایک سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے, کیا وہ پلیجرائز کر رہا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی از ناٹ ریپلیسنگ یور انٹیلیجنس, بٹ اٹ از مور آف اے کو ورکنگ اسپیس, کہ جی میں اس کو جو کوئریز دے رہا ہوں, میں جس طریقے سے اس کو ٹیلر کر رہا ہوں, it is your junior. ہاں, it's like a tutor. کہ جی ایک آپ کا ماسٹر ہے, وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو بیکم اے گڈ اسٹوڈنٹ. سملرلی آپ چیٹ جی پی ٹی کو اس طریقے سے گروم کر رہے ہیں, آپ جو انسٹرکشن دیں گے تبھی ہے نا, اٹس آل بیسڈ آن دا ڈیٹا. اور یہ نہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیز ماڈلس آر پرفیکٹ, اور ہیومن ریلائنس اس پہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی ساری ڈیسیجنز اس کے اوپر دیکھ لیں. یو ہیو سین ان یو ایس جب فیس ریکگنیشن آئی, اس کا بڑا بائسڈ ماڈل تھا, دیٹ جو افرو امیریکنس تھے اس کو وہ ایک دم ریڈ الرٹ دیتا کہ بھی دس از بیسیکلی دے ور اسٹک, دے ور کاٹ, دے ور اسٹاپڈ, اور جو وائٹ امیریکنس تھے ان کو آرام سے جانے دیتا تھا فیس ریکگنیشن ماڈلس. امیزون نے جب یہ اپنے یہ ماڈلز یوز کیے ہیں, اٹ واز بائسڈ ٹورڈز فیمیلس, یعنی زیادہ وہ میل اپلیکیشنس کو پاس کر رہا تھا, فیمیلس کو نہیں کر رہا. سو دیز ماڈلز آر ناٹ پرفیکٹ, دے آر ایوالونگ. لیکن اب تو شاید یہ جو فیس ریکگنیشن ہے پروبیبلی اس کو آئرس سے اب وہ آئرس کے ساتھ, لیکن دیکھیں نا, مشین نے وہی کام کرنا ہے جو آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں. The machine is only going to work the kind of data you're going to feed in. جس طرح ہم ایک فائنانس میں پڑھتے ہیں گائگو, garbage in, garbage out. سو آپ کا کام ہے کہ میں جس طریقے کا اس کو ڈیٹا دوں گا وہ اس قسم کی اپنی پریڈکٹیبلٹی کرے گی. سو دیٹ از ون آف دا فلاز. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی مشین کی وجہ سے اب میں کوئی کام نہیں کر رہا, دیٹ وڈ بی اے فیلسی. لیبر مارکیٹس ڈسٹرپٹ ہو جائیں گی. نو. اچھا, کیا فیوچر سمجھتے ہیں آپ امیجیٹلی؟ فیوچر سے مراد 50 سال کا نہیں, اگلے 2-3 سال میں پاکستان میں کیا؟ دیکھیں جی, ود ریفرنس ٹو پاکستان, may it be Pakistan, may it be a country like US or a country like Estonia, which is a very small country, لیکن وہاں پہ ہر چیز پیپر لیس ہے. ٹھیک ہے, ہماری جب بھی کسی چیز کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا, وہ بہت ہم ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں. دس از دا سیم ڈائلیما دیٹ وی آر فیسنگ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہمیں لگتا ہے دیٹ اے آئی از گوئنگ ٹو پلے دا پارٹ آف اے گاڈ, کہ جی آپ جو بھی کام کہہ لیں اس نے ایک دم کر دینا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. ہیومن انٹیلیجنس ابھی بھی اس کو سپرسیڈ کرتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو بنا رہا ہے نا. فرام اکنامک, اور پھر فیلنگس کا بھی تعلق ہے. اب وہ کہتا ہے نا, اٹس ناٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ہارٹفیشیل انٹیلیجنس. اس کو یہ نہیں پتا. اف یو ریمبر, آئی بی ایم نے ایک وہ چیس کی یہ گیم کھیلی تھی, اینڈ دا مشین ون. لیکن اگر یہی دیکھیں, جس دن مشین نے اس چیس پلیئر کو ہرایا, machine had no feeling. لیکن جس دن آپ کو آپ کا رزلٹ کارڈ ملا that you stood first in the journalism, you had that feeling, you enjoyed that. So machines don't have that feeling. Machines cannot compete with the human behavior. So ایک ہم اس کے اندر ایک میں نئے آپ کو چیز بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو اکنامک لینس کے ساتھ اگر دیکھتے ہیں, that is called the marginal returns to intelligence. کہ جی اگر آپ ایک یونٹ انٹیلیجنس کا بڑھاتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی انکریز کرتا ہے. سو اگر ہم اس کو اس لینس کے ساتھ دیکھیں, آئی تھنک آپ کی جو کئی مسکنسیپشنس ہیں اے آئی کے بارے میں, وہ آپ کی کافی دور ہو جائیں گے. کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ, اے آئی از ناٹ جسٹ دا اونلی کمپوننٹ, اس کے ساتھ ملٹیپل کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کے اس پروسیس کو یا اس ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ تو اب نئی ہے, ایوالو ہو رہی ہے, ساری دنیا سوچ رہی ہے, تو اس پہ جو لرننگ پروسیس ہے, میں آپ سے بات کروں تو اٹس نیور اینڈنگ. ہم اس پہ مور پروگرام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آخری چیز ایک کوئکلی ون لائنر بتائیں کہ یہ سمٹ کے نتیجے میں کیا رپل آ سکتی ہے گلوبلی. دیکھیں, فرام اے پاکستانی پرسپیکٹیو آئی وڈ سے کہ جو آپ کی نیکسٹ ریس ہے نا, ابھی تو ہم نے چائنا کا ذکر کیا, آئی تھنک انڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی جو آئی ٹی ڈپینڈنس ہے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا, وین یو لک ایٹ یو ایس ورسز انڈیا, یو ایس ڈپینڈز اپان انڈیا ان ٹرمز آف دا آئی ٹی مارکیٹ, اینڈ انڈیا از میکنگ انڈیپینڈنٹ, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, اٹ از میکنگ انڈیپینڈنٹ لیپس ان دا ایریا آف ٹیکنالوجی. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2026 میں when India is going to host this AIS summit, what would be the outcome? You can see کہ جی کس قسم کا آپ کا آؤٹ کم ہوگا کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری اگر آتی ہے which wants to be one of the super powers, اور سپر پاور کی ڈیفینیشن اب یہ چینج ہو گئی ہے کہ جس کنٹری کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہے, that is a super power.
ٹھیک ہے. اب وہاں پہ چائنا بھی ہے, وہاں پہ انڈیا بھی ہے. سو تھنگس آر گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ڈیفائن دا گلوبل پالیٹکس. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور میرا خیال ہے لمبی بات چیت کرنے کی تو ضرور نہیں ہے. ایک ایتھیکل فیلڈ ہے جس میں ابھی یہ ڈیولپ کر رہا ہے اور ریگولیشن اس کی آئیں گی نہیں. دوسرا وہی انکلوسیوٹی, کہ یہ نہ ہو کہ ایک چیز جیسے تیل نکل آیا تھا, اس نے انکلوسیو کی بجائے ایکسکلوسیو اکانومیز بنائی ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل اکانومی جب آئی تو اب وہ لفظ بولا جاتا ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ. اس کا مطلب زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے انٹرنیٹ اور ریسیو کرنے کے لیے کوئی سسٹم, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, ڈیسک ٹاپ اور اب آج کل ٹیلی فون وغیرہ. بٹ اب ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا مطلب اے آئی بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک, بلکہ ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, بٹ وی شوڈ کیپ آور فنگرس کراس آن اٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.